बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। हम इस टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मतलब थोड़ा सा आज आपको इंट्रोडक्शन देंगे। टेलीकॉम अथॉरिटी का मैंडेट क्या है, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इज प्राइमरीली द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन फॉर द टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो कि फर्स्ट टाइम इसको एक लॉ के तहत इसको पीटीए का जो ऑर्डिनेंस है 1994 के अंदर पाकिस्तान में ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस होता है, प्रोमलगेट होता है, और उसके बाद इसकी अथॉरिटी जो है जिसको हम पीटीए अथॉरिटी कहते हैं या पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कहते हैं, इसका वजूद अमल में आता है। पीटीए का वजूद अमल में 1994 में इसलिए आ रहा था कि ये वो वक्त था कि जब दुनिया के अंदर टेली कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी और टेली कम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री की सूरत में दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। अब उसको अगर आप इस तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी जिसको आज हम पीटीसीएल कहते हैं। उसको उस वक्त पीटीसी कहते थे, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जो एक इदारा था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत काम कर रहा था। लेकिन दुनिया के अंदर अगर आप देखें कि उस वक्त जो टेली कम्युनिकेशन का एक इनकलाब सा आ चुका था, वहाँ पर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज दुनिया के अंदर वजूद में आ चुकी थी और बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इसमें एक तो हमारा ये फिक्स लाइन सिस्टम है, ये आ रहा था। इसके अलावा दुनिया के अंदर उस वक्त मोबाइल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका था जिसे आप सेलुलर कंपनीज कहते हैं। आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यहाँ पे और पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फ्लड ऑफ सेलुलर कंपनीज आपको नजर आ रहा है। तो उस वक्त दुनिया के अंदर सेलुलर कंपनीज भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और इसके अलावा एक जो और काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम था जो फिक्स लाइन तो नहीं था, एंड दैट वाज नॉट एज सच मोबाइल एट द सेम टाइम, बट दिस वाज अगेन समथिंग लाइक वायरलेस। पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और आज भी चंद एक कंपनियां उस हवाले से ऑपरेट कर रही हैं। तो दुनिया के अंदर एक तरह से टेली कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर बड़ी नई जिद्दतें आ चुकी थी, बड़ी नई जहतें जो है ना वो अमल पजीर हो रही थी। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए फेसेट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे थे। तो उस सूरत में यहाँ पर जो स्टेट का जो कंट्रोल है इस किस्म की चीज़ों पे इस्टेब्लिश करना, उसके लिए रेगुलेशंस की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है और उन रेगुलेशंस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में भी 1994 के अंदर ये सोचा गया कि वी शुड आल्सो हैव अथॉरिटी, वी शुड आल्सो हैव अ कमीशन, वी शुड आल्सो हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट that has to deal solely with the issues of telecommunication in the country. And this happened first time in 1994 जब ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कराने के फौरन बाद ही, क्योंकि जब एक तरह से जब रॉ फॉर्म के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन जस्ट आफ्टर सम टाइम 1996 के अंदर इस लॉ को दोबारा से एक तरह से उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसको फिर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस के तौर पर पेश किया गया और 1996 के अंदर इसको दोबारा से इसको पेश किया गया। एंड प्राइमरीली जो एम था इस कानून का वजूद में आने का वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर को फरोग दिया जाए और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस चल रहे हैं या मुख्तलिफ इश्यूज जो उस वक्त गवर्नमेंट और जो उस वक्त जो हमारे इदारे थे गवर्नमेंट के वो उनको फेस कर रहे थे, तो उसको बेहतर तरीके से उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के हवाले से, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस करने के हवाले से ये एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कराया गया। और इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटी का क़याम होता है इस ऑर्डिनेंस के तहत ही, जिसको हम पीटीए कहते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कहते हैं। और उस अथॉरिटी के पास ये सारे सारे अख्तियारात थे कि जो टेली कम्युनिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस हो सकते हैं वो फंक्शंस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, पीटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, जिनको मॉनिटर करना और जिन पर अपनी राय देना और जिनको रेगुलेट करना, दैट वाज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीटीए। लेकिन पीटीए की इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ी वेल डिफाइंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस हैं और इन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस के तहत ही पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑपरेट करती है। ये बेसिकली जब हम
فنکشنز کی اور اس کی رسپانسبلٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو انفیکٹ یہ وہ ایرینا ہوتا ہے جس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا جو جورسڈکشن ہے، اس کے جو کام کرنے کے ڈومینز ہیں، کس جگہ سے لے کر کس جگہ تک اس آرگنائزیشن نے کام کرنا ہے، واٹ اسپیسیفکلی اٹ از سپوز ٹو ڈو، یہ اس کو ڈیلینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے فنکشنز کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. So let's have a look that what are the very important functions and the responsibilities which PTA is supposed to perform. Dear students, PTA کا جو سب سے پہلا فنکشن ہے وہ ریگولیٹ کرنا کہ کوئی ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اگر پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہوگی تو اس کے فنکشنز کو ریگولیٹ کرنا، اس کے آپریشنز کے حوالے سے گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا، اور اس کے حوالے سے جو جملہ ایک طرح سے ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں وہ پی ٹی اے کی ون آف دا ریسپانسبلٹیز ہو سکتے ہیں اور اس کے ایریا میں آتے ہیں. انفیکٹ جب ہم پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں تو ون تھنگ ون ہیز ٹو کیپ ان ویو کہ جو بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ادارے ہیں ان کے انفیکٹ فنکشنز کو ریگولیٹ کرنا، ان کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پی ٹی اے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا سیکنڈ فنکشن ہے کہ مختلف جو ٹیلی فون کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی پرابلمز کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ان کمپلینٹس کو اسکروٹنائز کرنا، ان کمپلینٹس پہ انویسٹیگیشنز کنڈکٹ کرنا اور اس کے حوالے سے اپنے ریزلٹس اور اپنی فائنڈنگز پٹ اپ کرنا، اور پھر ان فائنڈنگز کی یا ان ریزلٹس کی اور انویسٹیگیشنز کے جو کنکلوژنز ہیں ان کی انفورسمنٹ کا بھی انتظام کرنا، یہ بھی پرائمری رسپانسبلٹی آف پی ٹی اے میں شامل ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ایشوز آ سکتے ہیں، انٹر کنیکشن کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹیرف کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کمپلینٹس ہو سکتی ہیں پیپل اور ود ان دی آرگنائزیشنز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جورسڈکشن کے حوالے سے، کمپٹیشن کے حوالے سے کسی ایک مارکیٹ کے اندر ان کے مختلف ایریاز میں ہو سکتا ہے کوئی ایشوز آ رہے ہوں تو دے نارملی سینڈ دوز ایشوز اور دوز کمپلینٹس ٹو پی ٹی اے، اور پی ٹی اے ان کو تھارولی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان کے حوالے سے اپنی فائنڈنگز کو پٹ اپ کرتا ہے، ان کے حوالے سے اپنی ججمنٹ دیتا ہے، اور پھر اس ججمنٹ کو انفورس کرنے کی بھی جو رسپانسبلٹی ہے دس از آلسو ویسٹڈ ود پی ٹی اے. نیکسٹ ہم آگے جاتے ہیں آگے تو پی ٹی اے کی جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایریا آف رسپانسبلٹی بنتا ہے وہ یہ کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ملک میں ایک ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو کمپٹیشن کی فضا پیدا کی جائے، اور جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں وہ بہتر طریقے سے لوگوں تک، ماسز تک، جو اس کے یوزرز ہیں، اینڈ یوزرز ہیں، ان تک پہنچائے جانے کے لیے جو ایک مارکیٹ کی جو بہتر فضا ہو سکتی ہے اس کے لیے سٹیپس لینے کا کام بھی پی ٹی اے کی ریسپانسبلٹی ہے کہ بہت سارے ڈیفینیٹلی کمپنیز ایک وقت میں کسی ایک مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کہ مارکیٹ کی فضا کیسی ہو، ان کے درمیان میں کمپیٹیٹنیس کتنی ہونی چاہیے، ان کے آپس میں ریلیشن شپس کیسے ہونی چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر فیسلٹیز جو ہیں وہ ماسز تک، جو ان کے اینڈ یوزرز ہیں ان تک پہنچائی جا سکے. اس حوالے سے جو پالیسیز ہیں کہ مارکیٹ کمپٹیشن کس طرح سے ہو، سروس کے معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے، ٹیرف کے حوالے سے ایشوز کیسے ہوں، یہ بھی ایک ایریا آف ریسپانسبلٹی پی ٹی اے کا بنتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھتے ہیں کہ اگلا کون سی ریسپانسبلٹی ہے. کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے حوالے سے، موبائل یا سیلولر کمپنی ہو گئی یا اس کے علاوہ کوئی اور کمپنی جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے ان کے لائسنسز کے حوالے سے، I mean those who are operating that kind of services within the country, there could be a lot many complaints from the people, from the various organization against them. So usually these are filed with the PTA. اگر پی ٹی اے کو کوئی ایسی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنا، اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا، اور اس کے حوالے سے جو ریگولیشنز کے مختلف ایسپیکٹس، کوئی نئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں اس کی، ان پہ کام کرنا، یہ پی ٹی اے کی اتھارٹی ہے. اور جہاں کہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو پی ٹی اے کے رولز فار ایگزامپل وضع کر دیے گئے ہیں تو ان رولز کو فالو کرنا ہر لائسنسی یا ہر آرگنائزیشن کا جو پی ٹی اے کے لائسنس کے تحت کام کر رہی ہے، ان رولز کے تحت ہی ان کا آپریٹ کرنا ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جب وہ کوئی کانٹرووین کرتے ہیں، کوئی ایسے وائلیٹ کرتے ہیں اس قسم کے رولز اور ریگولیشن سے جو کہ پی ٹی اے نے ان کے لیے بنائے ہیں، تو اینی باڈی کین
can file a complaint with the PTA, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. تو PTA کی پھر یہ ایریا آف رسپانسبلٹی بنے گی کہ وہ ان کو پراپرلی پروب کرے گی, انویسٹیگیٹ کرے گی, اور جو رسپانسبلٹی جس کی بھی ہے اس کو فکس کرے گی, اور جو لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس قسم کے جو اس کے رولز ریگولیشنز PTA کے ہیں, ان کو اگر کوئی کمپنی وائلیٹ کر رہی ہے تو PTA کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان وائلیشنز کو سٹاپ کرائے, اور جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ان پہ اس کی رسپانسبلٹی فکس کریں. ہم آگے چلتے ہیں اور PTA کی جو نیکسٹ رسپانسبلٹی ایریا ہے ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. PTA کی یہ اگین ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے اندر کوئی اگر امپرومنٹ کی گنجائش ہے, یا اس کے اندر کچھ چینجز لے آنے کی ضرورت ہے, یا اس کے حوالے سے کوئی نئی جہتیں پیش کرنے کی ضرورت ہے, نئی جدتیں پیش کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے, اس کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں, وہ PTA کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائے. تو انفیکٹ PTA جو مارکیٹ ہے اس کے اندر نئی جو چینجز آ رہی ہیں تو PTA ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. ورلڈ اوور بھی جو چینجز آ رہی ہیں ان کو PTA نوٹ کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اور ان کی انٹروڈکشن کے حوالے سے جو پالیسی ہو سکتی ہے اس کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجواتی ہے, تاکہ اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نئی پالیسیز یا ان کی انٹروڈکشن یا ان کی ریموول فرام دا سسٹم, اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان پھر اپنی کوئی پالیسیز کو یا گائیڈ لائنز کو واضح کر سکے. میں اس کی ایگزامپل اگر ابھی جو ریسنٹ جو چیز آئی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو دینا چاہوں, جیسے 3G سسٹم جس کے متعلق اب مسلسل ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں 3G سسٹم جسے تھرڈ جنریشن ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے, دیٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. تو دنیا کے اندر یہ یقیناً مختلف ممالک کے اندر آپ 3 سے اب 4G کی طرف بھی ہم جا چکے ہیں, وہ وہاں پہ آپریٹ ہو رہی ہیں. تو انفیکٹ دیٹ واز دی ریسپانسبلٹی اینڈ دیٹ از اسٹل دی ریسپانسبلٹی آف PTA کہ اس کے حوالے سے جو پالیسی گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوائے, اس کی بیڈنگ کے حوالے سے, اس کو یہاں پہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے. تو جو ایک اپروپریٹ گائیڈ لائن اس حوالے سے ہو سکتی ہے, پالیسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, تو PTA اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارے ہیں اس سے کنسرن, ان کو اپنی ریکمنڈیشنز بھجواتی ہے, ان کو پالیسیز جو کہ ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں ان کی ایک طرح سے خد و خال گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجواتی ہے, تاکہ ان کو ایک پراپر شیپ دے سکے گورنمنٹ آف پاکستان, ان کو کسی لا ریگولیشنز کی فارم میں لے آ سکے. اور اس حوالے سے جو رسپانسبلٹی ہے, جو ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی آنکھ اور گورنمنٹ کی کان بن سکتا ہے, جس کے تھرو گورنمنٹ اس سیکٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ PTA ہی بنتا ہے. اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ود ان دا کنٹری آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, پاکستان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ریونیوز کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کوئی ایک ٹیلی فون کمپنی, ایک سیلولر کمپنی ہے, وہ آپس میں جو ان کے اینڈ یوزرز ہیں دے آر کالنگ آن ایچ ادرز نمبر, تو ان کے درمیان میں پھر ریونیو کے جو ایشوز بن سکتے ہیں, آپریشنز کے ایشو ان کے ساتھ بن سکتے ہیں, انٹر کنیکشن کے جو ایشوز بن سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی رسپانسبلٹی بھی PTA کے ساتھ ویسٹڈ ہے. PTA بیسیکلی ایک امبریلا آرگنائزیشن بنتی ہے جس کے تحت یہ سارے کے سارے کمپنیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے آپس میں جو انٹریکشن ہے مختلف کمپنیز کا مارکیٹ کے اندر, اور وہ مختلف ایریاز میں ہو سکتا ہے, وہ ریونیو کے حوالے سے ہو سکتا ہے, فنکشنز کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اسپیس کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اور جس کو ہم آگے جا کے ابھی آج کے لیکچر میں ڈسکس بھی کریں گے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں ہم ایک ٹاور پہ ہی تمام کمپنیز کے جو بوسٹرز ہیں یا ان کے جو سیلز ہیں جس کے تھرو وہ اپنی ٹرانسمیشن یا اپنے ویوز کو بھجوا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے تھرو ہو سکیں. اس حوالے سے بھی بڑی ڈفرنٹ قسم کی پالیسیز کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسی ایک ایسی میگا آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو ان تمام آرگنائزیشن کے لیے ایک امبریلا آرگنائزیشن کے طور پر کام کر سکے, اور وہ ساری آرگنائزیشن جو گائیڈ لائنز ہیں اس حوالے سے وہ PTA سے ہی لے پائے. تو PTA کی یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی اور اس کا یہ فنکشن بنتا ہے کہ وہ ریونیوز کے حوالے سے, آپریشنز کے حوالے سے, یا اس قسم کے جو باقی ایشوز ہو سکتے ہیں جو امنگ دا ویریس ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو لائسنسز ہیں پاکستان کے اندر انڈر دی لائسنس آف PTA کام کر رہی ہیں, ان کے ایشوز کو ریگولیٹ کرنا, ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا, اور ان کے جو آپس کے پرابلمز اور ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنا,
this is again the responsibility of PTA, Pakistan Telecommunication Authority. This is not only about regulating the issues that are there between various licensee organization, rather ان لائسنسز کے اگر کچھ فنکشنز ہیں، ان کے ریسپانسبلٹیز ہیں، تو آف کورس ان کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. ان رائٹس کی پروٹیکشن از آلسو ویری امپورٹنٹ ایشو، کیونکہ ان کے رائٹس کی جو پروٹیکشن ہے جب تک وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوگی تو ان کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی بہتر نہیں ہو سکتی. ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ساتھ یقیناً وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں سے ان کو بھی کوئی ایسے کمپلینٹس ہیں جہاں پہ ان کے رائٹس کسی جگہ پہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو دے ول ناٹ بی ڈائریکٹلی انٹریکٹنگ ود دوز آرگنائزیشنز themselves. Rather, PTA will become an authority through which they have to seek the protection of their rights. تو جو protection of rights of the individual licensee organizations ہے، یہ بیسیکلی اگین ریسپانسبلٹی PTA کی بنتی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، جو سیٹ آف ریسپانسبلٹیز جن کی ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں، تو PTA ایک طرح سے ایک بہت میگا انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آتا ہے، جس ایک سول انسٹیٹیوشن جس کے ساتھ لاٹ مینی، یعنی اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھیں تو ہمارا پورا سسٹم اس وقت، چاہے وہ اکانومی کا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے، یا ایون جس سسٹم کے تحت اس وقت ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں یہ بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہی وضع کر رہی ہے اور اس کی ہی ایریا آف جورسڈکشن میں آتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ویوز کو تھوڑا سا براڈ کریں، تو یو ول سی دیٹ ایوری تھنگ از پرابلی بیسڈ آن ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز. آپ اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھیں، آپ اپنے ٹیلی فون سیٹ کو دیکھیں، یا انٹرنیٹ حوالے سے دیکھیں، یا جو سارے سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو PTA ہے اس کی ایک بہت امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی کسی سوسائٹی کے اندر بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو باقی سسٹم کے مختلف یونٹس ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ مختلف یونٹس آئسولیشن میں ایک دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کا کسی نہ کسی صورت میں PTA کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور PTA ان کی ایکٹیویٹیز کو یا ان کے فنکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. تو PTA کا ایک فنکشنل اور ایک ریسپانسبل جسے آپ کہہ سکتے ہیں رول ہے، اور وہ اس حوالے سے بہت امپورٹنس کی حامل ہے، اور پاکستان میں اس کو پچھلے کچھ عرصے سے جو فروغ ملا ہے اور PTA کی جو کارکردگی ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہوئی ہے. خاص کہ جو PTA کا جنم اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1994 میں پہلی مرتبہ PTA کی اتھارٹی کا قیام لایا جا رہا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ اس کو دیکھیں تو سارے کی ساری اس کی ایج جو ہے وہ کوئی 17 ایئرز بنتی ہے. لیکن اس 17 ایئرز کی ایج میں جو میچورٹی اور جس طریقے سے گریپ اور جس طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن کا ریولوشن ملک کے اندر آیا ہے، یقیناً یہ سارا کا سارا کریڈٹ PTA کو ہی جاتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، اور ہم جب فنکشنز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ جب بھی ہم اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ریسپانسبلٹیز PTA پہ ہیں، اور جو کنٹری کی جو نیڈز ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے اور جو مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے جو ریسپانسبلٹی ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی بنتی ہے. تو اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ واٹ ایور PTA should do, that should be based on consistency. Their decisions should be inconsistent with the decisions that they had taken in the past. اس کے جو پالیسیز ہیں اور اس کی جو فنکشنز ہیں that should be based on justice, that should be based on open merit policy, that should be based on adjudication, that should be also based on objective manner of operation in the country. تو یہ جو اس کے سارے فنکشنز ہیں وہ اس مینر میں اس طرح سے پرفارم کیے جانے چاہیے جس سے کسی کو اس قسم کا شائبہ نہ ہو کہ PTA inclined ہے towards certain organization and that has a sort of inimical attitudes towards certain institutions of the society یا certain institutions of telecommunication. There should be nothing like that, otherwise جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ that will create a problem within the institution and of course that will affect overall functioning of the telecommunication systems in the country. جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے ویریس سروس پرووائڈرز ہیں
once they will not be satisfied with the functioning and with the responsibility area, اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسپرٹ آف ریسپانسبلٹی جو ایک بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اگر وہ پراپرلی ان کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو دیٹ کین آف کورس برنگ سم پرابلم ان them and their activities and in their functions as well, and the ultimate loser would be what? Ultimate loser would be the country, and ultimate loser would be the people, those who are using and putting all of their systems on telecommunication. ہمارے تمام انسٹیٹیوشنس کا جو سسٹمز ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن پہ ہے، اور اف دیر ایگزسٹ اینی کائنڈ آف پرابلم ان دیٹ بیکاز آف ہیونگ irregular ڈیسیجن میکنگ یا انکنسسٹنٹ ڈیسیجن میکنگ، یا جو ایجوڈیکیشن ہو سکتی ہے پی ٹی اے کی طرف سے، وہ اگر پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی مختلف ایشوز پر، تو وہ ایک بہت بڑے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کی جو رسپانسبلٹی ایریا ہے اس کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ پی ٹی اے کے جو تمام ڈیسیجنز ہیں وہ جسٹ بیسڈ ہوں، کنسسٹنٹ ہوں، اور ایک ایسے مینر میں وہ پرفارم کیے جا رہے ہوں، اس کے فنکشنز جو کہ سب کے لیے سیٹسفائنگ ہو، اور اس کے اندر تمام لیگیلٹیز موجود ہوں، اور وہ سسٹم کے اندر ایک اسموتھ فنکشننگ کا باعث بن سکے. اسٹوڈنٹس، ابھی بات ہم کر رہے تھے فنکشنز کی، کہ ریسپانسبلٹیز اور فنکشنز آف پی ٹی اے کیا ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ اور بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی اے کے انفیکٹ 3 ممبرز ہوتے ہیں، اور ان 3 ممبرز میں پروفیشنلز ہی ہوتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ان کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اور ان 3 ممبرز میں سے ایک ممبر کو گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ ان میں سے ایک کو ایز اے چیئرمین منتخب کر لیتی ہے، اور اس چیئرمین کے پاس پھر ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. وہ جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں وہ ان کو وہی چیئرمین ڈیل کرے گا، اور باقی دونوں ممبرز ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں ہو سکتے ہیں، مختلف فنکشنز ان کو بھی تفویض کیے جا سکتے ہیں. اور جو پی ٹی اے کے سارے فنکشن جن کے بارے میں ابھی میں نے بات کی، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی الیبوریٹڈ لسٹ آف فنکشنز اینڈ ریسپانسبلٹیز پی ٹی اے کے جو رولز ہیں ان کے اندر اپروپریٹلی اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ پی ٹی اے کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. تو یہ 3 ممبرز مل کے، یقیناً ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، لیکن آن دا ٹاپ آف اٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ لائن جو آفسرز ہوتے ہیں، جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، جن کے پاس مین رسپانسبلٹیز ہیں، یہ انفیکٹ 3 ممبرز دیٹ آر ٹو بی سلیکٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور ان میں سے ایک ممبر کو چیئرمین کی پوزیشن دی جاتی ہے، اور چیئرمین ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے، اور یقیناً اگر جو اس کا ایریا آف ریسپانسبلٹی یا ایکسپرٹیز کا جو ایریا ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ اپنی فنکشنز پرفارم کرتا ہے. تو یہ 3 ممبرز انفیکٹ ہولی سولی انچارج ہوتے ہیں، اور پی ٹی اے کی تمام جو اس کی مین فنکشنز ہیں اس کے لیے ریسپانسبل ہوتے ہیں. تو انفیکٹ ان 3 ممبرز کے علاوہ بھی جو ایک پورا ایک میکنزم ہے پی ٹی اے کا، اس میں ٹوٹل 7 ڈویژنز ہیں، یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ٹوٹل 7 ڈویژنز ہیں، اور ان 7 ڈویژنز کی اپنے بڑے ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف ریسپانسبلٹیز ہیں، اور ان ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کا جو کام ہے وہ 7 ڈویژنز کے الگ الگ ہیڈز ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں ذرا ان 7 ڈویژنز پہ آپ کو بڑے ایک سمریلی میں آپ کو ایک بڑے گلمس دے سکتا ہوں، اس پہ ایک بڑے جسٹ فارم کے اندر آپ کو اس کا فنکشنز کیا ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے مین فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ ایک تھوڑی سی ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹ اگر میں ڈسکشن کے لیے لوں تو اس کو ہم کہتے ہیں لا اینڈ ریگولیشنز ڈپارٹمنٹ. جو ایل اینڈ آر ڈویژن ہے یا ایل اینڈ آر ڈپارٹمنٹ ہے، انفیکٹ اس کا کام کیا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز یعنی لا اور ریگولیشنز کے حوالے سے کیا پالیسیز ہونی چاہیے، ٹیلی کمیونیکیشن کی کس قسم کی پالیسیز کو گورنمنٹ آف پاکستان رولز اور ریگولیشنز کا حصہ بنائے، ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے کس قسم کے ریگولیشنز کو وضع کرنا چاہیے، اور ان کی اپلیکیشنز کس طرح سے ہونی چاہیے. جو لیگل اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو لا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کو ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلینٹس وغیرہ کسی فارم کے اندر آ رہی ہیں، مختلف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے اگر کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں تو انڈر واٹ رولز دیز کمپلینٹس آر سپوزڈ ٹو بی ایڈریسڈ
اینڈ پروبڈ اینڈ انویسٹیگیٹڈ. یہ رولز اور ان ریگولیشنز کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے وہ L&R ڈویژن دے رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو جملہ لا ریلیٹڈ اور ریگولیشنز ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں وہ پرائمریلی اس لا اینڈ ریگولیشن ڈویژن کا فنکشن ہے. یہ نئے لاز بنانے کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہوتی ہے یہ ڈویژن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی, اور جہاں کہیں بھی لیگل ایشوز انوالو ہو سکتے ہیں وہاں پر اس کی جو رائے ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بنتی ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کی ایک بہت اہمیت ہے ود ان دا PTA, اس لیے کہ جو فاسٹ چینجنگ ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ ہے جو دنیا کی اور پاکستان کے, اس حوالے سے ہر روز نئے پرابلمز اور نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں اس قسم کی ایک وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہونا جو کہ ان چیلنجز کو فیس کر سکے, اس کے متعلق نئے رولز ریگولیشنز کو وضع کر سکے, اس کے حوالے سے جو رولز کے اندر جو ایگزسٹنگ رولز کے اندر ہیں ان کی امینڈمنٹس پیش کر سکے, رولز ریگولیشنز کو اس طرح سے واضح کر سکے کہ جس میں اتنی گنجائش ہو کہ وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم تک وہ رولز ریگولیشنز اپلیکیبل آ سکیں. کیونکہ اگر ہم رولز اور ریگولیشنز کو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر جو ایک انقلاب آیا ہوا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو جب ہم ایک رول بناتے ہیں تو مے بی آفٹر اے ایئر دیٹ ول بیکم اے ریڈنڈنٹ ریگولیشن. اس کی وجہ چینج ان ٹیکنالوجی ہے. تو یہ جو فاسٹ چینجنگ ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے رولز ریگولیشنز کا اس طرح سے بنانا کہ وہ مختلف ٹائمز کے لیے کام آ سکیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو سرو کر سکیں, اور یقیناً سوسائٹی کو جو نیڈز ہیں اس حوالے سے بھی وہ رولز ریگولیشنز ان کو پورا کر سکیں. اور ود ان دی آرگنائزیشن اور کمپٹیشن کی فضا ہے یا ٹیرف کے پرابلمز ہیں یا باقی اس قسم کے انسٹالیشنز اور انٹر کنیکشن کے پرابلمز ہیں, ان پرابلمس کو بھی وہ پراپرلی ایڈریس کر سکے. تو فار آل دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری ڈائنامک ڈپارٹمنٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز جس کی پرائمری ریسپانسبلٹیز ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز کو ڈیوائس کرنا ہے اور ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے ایک میکنزم پرووائڈ کرنا ہے. جو سیکنڈ ڈویژن ہے اس کو ہم کمرشل افیئرز ڈویژن کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کمرشل افیئر ڈویژنز جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کمرشل افیئرز ڈویژن کا جو پرائمری رسپانسبلٹی بنتا ہے وہ اس قسم کی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ سوسائٹی کے اندر پیش کرنا ہے جس کے اندر ایک پروفٹ کی فضا پیدا ہو سکے, جس کے اندر ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہو سکے, جس کے اندر ڈیولپمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن فیسلٹیز جو ہے وہ ماسز تک پہنچ سکے اور لوگ میکسیمم طریقے سے ان فیسلٹیز کو انجوائے کر سکیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے سسٹم کے اندر اویلیبل ہیں. تو کمرشل ریلیٹڈ چاہے وہ ٹیرف کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کمپٹیشن کے حوالے سے ہے, پروفٹس کے حوالے سے جو بن سکتا ہے سلسلہ, یہ جو سارے ایشوز ہیں اس کو کمرشل افیئرز ڈویژن جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. اور کمرشل افیئرز ڈویژن آف کورس اگین دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن ویری ڈائنامک پرسنز بیکاز ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ایک شیئر ہے پاکستان کی اوور آل ایکسچیکر کے اندر وہ ایک بڑا ہیوج شیئر ہے. اور اس کے اگر آپ ریسنٹ PTA کی اگر اس کی پروگریس رپورٹ اینول پروگریس رپورٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی اوور آل ایکسچیکر کو, کیونکہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز ہیں وہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان بن سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے رولز ریگولیشنز اور ان ایکٹیویٹیز کو اس فارم کے اندر پرفارم کرنا کہ وہ میکسیمم پروفٹس فار دی گورنمنٹ آف پاکستان ڈیولپ کر سکیں, اس کو لے سکیں. تو اس حوالے سے کمرشل افیئرز کی ایک بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ نے دیکھو تو بہت بڑے کیٹاسٹرافیز وی ہیڈ ٹو سفر, جس میں آپ ارتھ کویک کو دیکھ سکتے ہیں, فلڈز جو ایک کانسٹنٹلی پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان فیس کر رہا ہے. تو پاکستان کی جو اوور آل اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ یقیناً ایک طرح سے ریسیشن کا شکار ہے, لیکن PTA یا ان کے کمرشل ڈپارٹمنٹ اور کمرشل افیئرز ڈویژن کی کوششوں سے پاکستان کے اندر PTA کے اندر ہم کوئی بہت زیادہ اس فارم میں کوئی ریسیشن نہیں دیکھتے. although there are some very noticeable changes in terms of the recession because of these mega events that are taking place in Pakistan جو کیٹاسٹرافی کے حوالے سے ہیں, جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے ہیں, لیکن کمرشل افیئرس سیکشن اور اس کے ڈویژن جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے
پی ٹی اے اپنے آپ کو انٹیکٹ کر پایا ہے اور ان کا جو ڈیو شیئر ان دی گورنمنٹ ایکسچیکر جانا چاہیے دے ہیو بین ایبل ٹو مینٹین دیٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ڈویژن ہے اس کو ہم لائسنسنگ ڈویژن کہتے ہیں. لائسنسنگ ڈویژن کی جو پرائمری ریسپانسبلٹی ہے دیٹ از ٹو گرانٹ لائسنسز ٹو ویریس آرگنائزیشنز دیٹ انٹینڈ ٹو آپریٹ ان پاکستان ان دی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر. مثال کے طور پر جیسے کوئی ایک آرگنائزیشن پاکستان کے اندر اپنا آپریشن شروع کرنا چاہتی ہے تو اٹ ہیز ٹو گیٹ فرسٹ لائسنس فرام پی ٹی اے. وداؤٹ لائسنسنگ فرام دا پی ٹی اے نو کمپنی کین آپریٹ ان دا کنٹری. یا اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک کمپنی پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے آلریڈی دیٹس آپریشن از آن ان پاکستان تو ان کی کوئی اور پروڈکٹ ہے اینڈ دے وانٹ ٹو انٹروڈیوس دیٹ پروڈکٹ ان دا کنٹری. فار انسٹنس کہ موبائل کمپنی اگر پاکستان کے اندر کوئی کام کر رہی ہے تو دس ہیز اے لائسنس اینڈ انڈر دی لائسنس دے آر آپریٹنگ ان پاکستان بٹ دے وانٹ ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ لائک موبائل ٹیلی ویژن. اب موبائل ٹیلی ویژن از ایبسولوٹلی اے ڈفرنٹ پروڈکٹ. آف کورس جو اس کا بیس بن رہا ہوتا ہے وہ موبائل سروس ہی بن رہا ہوتا ہے لیکن دس اگین از سم تھنگ وچ ریکوائرز لائسنسنگ اور لائسنس فرام پی ٹی اے. تو پی ٹی اے اس قسم کے ایشوز کو ہینڈل کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی آرگنائزیشن جب لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس آرگنائزیشن کے لیے چند ایک پریریکوزٹس ہیں. ان پریریکوزٹس کو دیکھنا کہ وہ کیا پورے طریقے سے جو پی ٹی اے کی گیون پریریکوزٹس ہیں مثال کے طور پر کہ وہ کمپنی اسٹیبلش کمپنی ہو ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ایکسپیرئنس ہونا چاہیے ان کے پاس ایسے اسٹاف ٹیم جو ٹیکنیکل سائڈ پہ ویل اکوپڈ ہو وہ ہونا چاہیے. ان کے پاس اکوپمنٹس کے حوالے سے بھی یقیناً ایک بہت ایکسپیرئنس ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن کی ایک لسٹ پی ٹی اپنے ریگولیشنز کے اندر پرووائڈ کرتی ہے. اس پر بیس کرتے ہوئے کسی بھی کمپنی کو لائسنس ایشو کرنے کا جو ریسپانسبلٹی ہے وہ اس ڈویژن کے تحت ہے. تو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ لائسنس ایشو کرنا اور کوئی ایک لائسنسی ہے اگر اور وہ کوئی نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے پرمیشن لینا اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسے سبسیڈری لائسنسنگ میکانزم ہو سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنا یہ کام انفیکٹ لائسنسنگ ڈویژن کا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ڈویژن ہے پی ٹی اے کا. یہ پرائمری ریسپانسبلٹیز لائسنسنگ ڈویژن کی یہ بنتی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ جس کو تھنک ٹینک آف پی ٹی اے بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن آف پی ٹی اے کہتے ہیں. یہ انفیکٹ کے فیوچر میں کیا چیز آنی چاہیے پی ٹی اے کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی کیا ریگولیشنز ہونے چاہیے کس قسم کی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا فروغ کس سائٹ پہ زیادہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا. تو انفیکٹ فیوچر کو فورسی کرنا اس کے حوالے سے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا اس کے حوالے سے ٹیکٹیکل جو اسٹیپس وچ آر سپوز ٹو بی ٹیکن بائی پی ٹی اے وہ ڈیولپ کرنا یہ انفیکٹ کام ہے اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کا. اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن ایک تھنک ٹینک کے طور پر پی ٹی اے کے اندر کام کر رہا ہے جو مسلسل ریسرچ کے اندر انوالو ہے جو مسلسل پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے اور نئی جہتیں اور نئی جدتیں اور نئی جو آپ کو ڈفرنٹ موڈز آف کمیونیکیشن آپ کو اس وقت آپریشن میں نظر آ رہے ہیں دیز آر ان فیکٹ بیکاز آف دی کانسٹنٹ ایفرٹس آف اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. دنیا کے جو ممالک کو آبزرو کرنا وہاں پہ کس قسم کی نئی چیزیں آ رہی ہیں پھر ان کے ریزلٹس کیا رہے ہیں whether these have been contributing to the development of the country or have been somehow detrimental to the development. تو ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو اسٹریٹجی اور ڈیولپمنٹ ڈویژن ہے وہ اپنے رپورٹس پیش کرتا ہے اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک طرح سے گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے اور پی ٹی اے کو بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی ایک کمپنی اگر فار انسٹنس ہے یا کوئی ایک ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے جو ملک کے اندر آئی ہے تو اس کے حوالے سے ریسرچ کنڈکٹ کرنا کہ اس کے کیا اثرات رہے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ اس کے کیا اثرات رہے ہیں پاکستان کی سوسائٹی پہ اور کیا ان فیوچر اس کی کوئی صورتحال کس طرح کی ہوگی ان فیوچر. تو اس حوالے سے ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنا اس طریقے سے نئی چیزوں کے حوالے سے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا
انسٹیٹیوشنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جو ویریس لائسنسز کام کر رہی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کے لیے ایک اچھی فضا پیدا کرنے کے حوالے سے, ٹیرف کے حوالے سے نئے پالیسیز کو وضع کرنا, یہ سارے کے سارے جو کام, جو مختلف اور فیسٹس بھی اس کے ہو سکتے ہیں, یہ اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے جو اس کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے. یہاں پر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ٹرائی ٹو سی تھنگز ان دا فیوچر. جو اسٹریٹجک ڈیزائنز وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, دے نارملی سی دی فنکشننگ آف دی انسٹیٹیوشن 10 years ahead of the time, 20 years ahead of the time, and at times 50 years ahead of the time. تو جیسے فار انسٹنس میں اگر آپ کو اس حوالے سے کہوں کہ دے آر ناؤ تھنکنگ اباؤٹ making Pakistan an e-Pakistan, where everything would be electronic, where everything would be based on electronic system and mechanisms, پورا سسٹم کمپیوٹر پہ آ جائے. اب یہ ساری جو جدتیں ہیں, یہ اس قسم کے ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنس کی ہی انفیکٹ کارکردگی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک ویژنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر ملک کا کیا ہونا چاہیے, یہ انفیکٹ یہی ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن آف پی ٹی اے ہے, ون آف دا ویری امپورٹنٹ ڈویژنز, بیکاز ان کے جو کام کرنے کا اسٹائل ہے, یا ان کو جو چیزوں کو دیکھنے کا اسٹائل ہے, وہ ریسرچ بیسڈ اور ملک کو آگے لے جانے کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اہم رول ہے اس خاص سیکٹر کے اندر, جس کو ہم ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کہتے ہیں. اس کے اندر چیزوں کو آگے دیکھنا اور ود ان جو اس وقت آپریشن ہو رہی ہیں ان کے پرابلمس کو فورسی کرتے ہوئے اگلے سالوں کا پلان دینا, اس کے لیے مووز ڈیولپ کرنا, دس از دی پرائمری ریسپانسبلٹی آف اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن. ہم آگے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور سروسز ڈویژن کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. سروسز ڈویژن اگین ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ مختلف فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے, مختلف قسم کے پروٹوکولز کے حوالے سے جو مختلف کمپنیاں پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں ان کو سروس پرووائڈ کرنا, کمپلینٹس کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنا, اور اس کے علاوہ ایک کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس آف کمپلینٹس جو کہ مختلف کمپنیز کی طرف سے آ رہا ہے, مختلف یوزرز کی طرف سے آ رہا ہے, اس کو مینٹین کرنا, اس کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنا, اور ٹریبیونلز بنانا, جو کمیشنز بنانا اس قسم کے, جو ان کمپلینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے حوالے سے ہیئر کریں ایکیوزڈ کو بھی اور ڈیفینڈنٹس کو بھی. سروسز ڈپارٹمنٹ بیسیکلی جو آرگنائزیشن مختلف کام کر رہی ہیں ان کی سروسز کو بہتر بنانا, اور جو ریلیشن شپ آف پی ٹی اے ہے with various operating institutions, operating organization within the country, ان کے حوالے سے جو ان کا لائزان ہے وہ میکسیمم, یعنی لائزان ڈیولپ کرنا مختلف کمپنیز کے ساتھ, ان کی کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا, ان کے سسٹمز کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنا, یہ تمام کام بیسیکلی اسی سروسز سیکشن کے حوالے سے ہوتی ہیں. سروس سیکشن انفیکٹ اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ ایک سارٹ آف ایک کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک سارٹ آف فیسیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو اپنے لائسنسز کو مختلف ایریاز کے اندر مختلف قسم کے کاموں کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, ان کی نیڈس کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اور ان کے پرابلمس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ود ان دی آرگنائزیشن آپس میں اگر کوئی انٹر آرگنائزیشن پرابلمز اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کا کام بھی سروسز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو اگر سروسز اپروپریٹلی ایڈریس نہ ہوں, یعنی سروس پراپر طریقے سے ڈلیور نہ ہو رہی ہوں ٹو ویریس لائسنسز, تو دیٹ کین کریٹ اے لاٹ مینی پرابلمس. تو اس حوالے سے سروسز ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے, اور اس کی ایفیشنسی بیسیکلی جو سیٹسفیکشن لیول اپ ٹو دی اینڈ یوزرز ہے وہ پہنچتا ہے. تو اگر سروسز ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی پرابلم ہوگا تو دس پرابلم ول ناٹ بی اونلی فیلٹ within the PTA or PTA's relation with other licensee organization, rather it is affecting directly or somehow indirectly to the end users as well. So اس کی جو مین کام ہے وہ مختلف لیول کی جو سروسز ہو سکتی ہیں ان کو پرفارم کرنا اور کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا ہی اس کی ریسپانسبلٹی ہے. اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں, اور جو لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن بھی ایک ہے. لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن ایک بڑا انٹرسٹنگ جو اس کا فنکشن ہے وہ کہ لائسنس کے حوالے سے دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز اویلیبل. ایک بڑے ویل ڈیفائنڈ رولز اور ریگولیشنز اویلیبل ہیں پی ٹی اے کے, اور ان رولز ریگولیشنز کا فالو کرنا ان تمام لائسنسی آرگنائزیشن کے لیے ایک طرح سے مینڈیٹری ہے. دے ول ہیو ٹو فالو
each bit and piece of the rules regulations that had been provided by PTA to them. اب اس کی انفورسمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ اے سیکٹر, یو نیڈ اے ڈویژن, یو نیڈ اے ڈپارٹمنٹ. تو جو لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن بنتا ہے پی ٹی اے کا, اس کا انفیکٹ جو کام ہے وہ اس قسم کی مانیٹرنگ کرنا ہے کہ مختلف جو لائسنسی آرگنائزیشنز ہیں, ہاؤ دے آر دے پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ ہیو بین پرووائڈیڈ بائی پی ٹی اے ٹو دیم, یا کہیں پر کسی جگہ پہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ان کیس اینی وائلیشن از ہیپننگ اینی ویئر سم, تو ایسی صورتحال میں جو لائسنس انفورسمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن بنتا ہے, یہ پھر ان لائسنسی آرگنائزیشن کو ڈائریکٹ کرتا ہے, اور اس حوالے سے ان کی ایکسپلینیشن بھی کال ہو سکتی ہے, اس حوالے سے ان کے جو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے. یہ ساری کام جو ہیں وہ لائسنس انفورسمنٹ کے حوالے سے ہیں. تو لائسنس انفورسمنٹ انفیکٹ پی ٹی اے کی ایک ایسی باڈی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں دس از سارٹ آف پولیسنگ ڈپارٹمنٹ آف پی ٹی اے, which has to see the activities of various licensee organizations, whether they are performing up to the entire satisfaction of PTA. اگر وہ پی ٹی اے کے رولز ریگولیشنز میں کہیں پر کوئی وائلیشن کر رہے ہیں, کہیں پر جو کانٹروونشن آف رولز ریگولیشنز ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ جو سیکشن ہے, یہ جو ڈویژن ہے, یہ اس کو چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی پینلٹیز ہو سکتی ہیں کسی آرگنائزیشن پہ, ان پینلٹیز کو امپوز کرتا ہے, اور جس سے جو فنکشننگ آف دی آرگنائزیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو انفیکٹ جو کوالٹی آف سروس ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہے انفورسمنٹ یا لائسنس انفورسمنٹ جو ڈویژن ہے اس کے ساتھ. اگر لائسنس انفورسمنٹ کا ڈویژن بہتر پرفارم کرے گا تو ٹیرف کے حوالے سے بھی ایشوز نہیں آئیں گے, آپریشن کے حوالے سے بھی ایشوز نہیں آئیں گے. اور جو ہم عام طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کوئی کمپنی اگر سیلولر کمپنی ہے تو اس کے ہاں جو یوزرز کی تعداد ہے, ڈینسٹی جو یوزرز کی ہے کسی ایک خاص علاقے کے اندر, وہ بڑھ جاتی ہے, تو اس کی جو سروس ہوتی ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, کنیکٹیوٹی کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پی ٹی اے نے جو رولز ریگولیشنز وضع کیے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک سیل کتنے لوگوں کو ایک وقت میں سروس پرووائڈ کرے گا اور کتنے فاصلے پہ وہ اویلیبل ہوگا, تو یہ ساری چیزیں جو بڑی ویل ڈیفائنڈ اور ایک انیکڈوٹڈ لسٹ کے اندر پرووائڈ کی گئی ہیں بائی دا پی ٹی اے, تو ان کو فالو کرنا کسی بھی لائسنسی آرگنائزیشن کے لیے مسٹ ہوتا ہے. تو لائسنسی جو لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن ہے یہ ان رولز ریگولیشنز کی اپلیکیشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی رولز ریگولیشنز کی اپلیکیشن میں پرابلم ہوں گے جو الٹیمیٹلی پھر ڈیفینیٹلی ٹرانسینڈ کرتی ہیں ٹو دی اینڈ یوزرز, تو ان کو ایک طرح سے لائن میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ انفورسمنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں کہیں بھی پینلٹیز کا سلسلہ ہو سکتا ہے وہاں پر ان کی ریسپانسبلٹیز فکس کرنے کے بعد ان کو پینلائز بھی کرنے کا کام لائسنس انفورسمنٹ ڈویژن کے تحت آتا ہے. The last very important section that we normally call as the finance division of PTA, 7 ڈپارٹمنٹ میں سے سب سے آخر میں آپ آ گئے ہیں فائنانس ڈویژن کی طرف. فائنانس ڈویژن کا جو فائنینشیل افیئرس کے حوالے سے جو میٹرز ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا کام, ان کو ڈیل کرنے کا کام وہ فائنانس ڈویژن کے ساتھ ہے. فائنانس ڈویژن کی جو پرائمری ریسپانسبلٹیز ہیں, ایک تو وہ انٹرا آرگنائزیشنل اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں, یعنی ود ان دا پی ٹی اے جو فائنینشیل میٹرز ہیں, کتنے ایکسپینڈیچرز ہو سکتے ہیں, انکم کتنی ہوئی ہے, سیلریز کی ڈسٹریبیوشن, یا اس کے علاوہ کوئی نئے پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے جو فائنینشیل پروپوزلز آ رہے ہوتے ہیں ان پروپوزلز کو ایڈریس کرنا, اس کے حوالے سے جو ریلیز آف فائنانسز ہے وہ کرنا, بجٹنگ بنانا پی ٹی اے کی, یہ سارا کا سارا کام فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو اینول بجٹ بنانا اور ود ان دی آرگنائزیشن جو بھی ایک طرح سے جو ریسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن جو اس کا کام ہے وہ بیسیکلی جو تمام لائسنسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے حوالے سے کہ وہاں پر ان کے کوئی اگر انسٹالمنٹس کو شارٹ ہو رہی ہے یا ان کی فیس کلیکشن کے حوالے سے, یا ان کے حوالے سے کوئی چارجز اگر ان پہ کو لگے ہیں تو ان کی کلیکشن کے حوالے سے, یا ان کے پروفٹ میں اگر پی ٹی اے کا کوئی شیئر بنتا ہے تو ان پروفٹس کی کلیکشن کے حوالے سے جو ریسپانسبلٹیز ہے دیٹ از اگین دی ریسپانسبلٹی آف فائنانس ڈویژن. فائنانس ڈویژن ان فیکٹ وہ جو فائنینشیل میٹرز جو ود ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہو سکتے ہیں ان سب کو مینیج کرنے کا کام فائنانس ڈویژن کے پاس ہے. اور فائنانس ڈویژن از آف کورس اے بیک بون
of this organization, because if the health of finances are good, then they would be initiating new projects and they would be contributing to the overall national exchequer, اور جو ریونیو ہے وہ یقیناً انکریز کرنے کا کام ملک کا وہ کرے گا. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے, دس از کنٹریبیوٹنگ اے ہیوی چنک آف فائنانسز ٹو دی اوور آل پاکستان ریونیو. تو ایسی صورتحال میں ان کے فائنانس ڈویژن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہوگی. اگر یہ کہیں پر بھی کسی بھی ایریا میں اگر یہ ویکلی اور فیبلی کام کر رہے ہیں تو دیٹ کین کریٹ پرابلم اینڈ دیٹ کین آف کورس ریز مینی ایشوز فار کنٹریبیوشن آف فائنانسز ٹو دی اوور آل ریونیو آف دا کنٹری. تو ود ان دی آرگنائزیشن اور اکراس دی آرگنائزیشن جو اس کے فنکشنز ہیں فائنانسز کے حوالے سے وہ سارے کے سارے فائنانس ڈویژن ہی مینیج کر رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو اچیومنٹس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جو پی ٹی اے کی اوور دا ایئرز جو اچیومنٹس رہی ہیں اس حوالے سے میں بڑے ایک بریفلی ایک بڑی سمرائزڈ فارم کے اندر آپ کو اچیومنٹس بیان کرنا چاہوں گا. بہت سارے پاکستان کے اندر ایسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو آپریٹ کر رہی تھیں جسے ہم ان ہاؤس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کہتے ہیں, جو کہ نیشنل گیٹ وے سے ایک طرح سے وہ چوری شدہ لائنز پہ لوگوں کو مفت کال کراتے ہیں اکراس دا کنٹری. اور ایک بہت بڑے اسکینڈلز کے طور پر پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ ایسے ہاؤسز ہمارے سامنے آئے ہیں. تو پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو ایکٹ اگینسٹ دیم, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کے جو آپریشنز ہیں اور جو مشینیں ہیں ان کو سیز کرنا. تو پی ٹی اے ود دی ہیلپ آف ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اٹ ہیز بین ایبل ٹو seize the activities of many in-house telecommunication companies, those who are illegally operating in the country. So there is a long list of companies that are operating illegally, and these are in-house telecommunication companies without having any license with them. They are facilitating people to make telephone calls, mostly overseas calls, جو کہ بڑی expensive ہوتی ہیں, and that is a great source of national exchequer. If somebody is operating anything like that, so of course that is denting the overall financial health of the country. تو اس چیز کو چیک کرنے کا ایک ریسپانسبلٹی چونکہ پی ٹی اے کی بنتی ہے, تو پی ٹی اے over the years has been successful. Tremendously it has contributed to cap all these problems that are there in the telecommunication sector, اور ان houses کو اور اس قسم کے operations کو سیز کرنے میں پی ٹی اے has been successful. اگر اس کی اور اچیومنٹس کی طرف ہم جائیں تو بہت ساری ایسی جو کھربوں کے حوالے سے, if I'm taking 1 year achievement of PTA, last year achievement of PTA اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ان کے فرسٹ 6 month کے اندر جو ریونیو ایک طرح سے ریسیویبل تھا فرام دا ویریس آرگنائزیشنز, ان کو پرسو کرنا اور اس ریونیو کو اپنے نیشنل جو انکم ہے ریونیو کا حصہ بنانا, اس حوالے سے پی ٹی اے ہیز پرفارم ٹریمنڈس جاب. اور بڑی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیکیبل فارم کے اندر انہوں نے آپریشنز پرفارم کیے, اور جو ریسیویبل جو پاکستان کے پاس آنے چاہیے تھے فرام دا ویریس کمپنیز بیکاز آف دا ویریس آپریشنز دے آر کنڈکٹنگ ان دا کنٹری, تو اس حوالے سے بھی پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو پرفارم اے لاٹ آن دیٹ. اگر اس کے آگے تھوڑا سا جائیں تو پی ٹی اے نے مختلف اس قسم کی رابطہ کانفرنسز کا کام بھی کیا, جس میں مختلف اکیڈیمیا کے یا ریسرچ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اور ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو کام کرنے والے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی پی ٹی اے نے اچھا خاصا کام کیا, وچ آر آف کورس ویری اپلاڈیبل. ایک اور بڑا اہم اس کے اچیومنٹ ہے وہ یہ کہ جو ٹاور شیئرنگ پہ ان کے جو ایگریمنٹس ہیں, ٹاور شیئرنگ سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ مختلف جو سیلولر کمپنیز پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں, تو یو مائٹ ہیو سین دیٹ دیر آر لاٹ مینی ٹاورز اویلیبل ایٹ ون اسٹیشن. وہ اپنے ساتھ کمپٹیشن کی وجہ سے دے آر انسٹالنگ ویریس ٹاورز اوور دیئر, بٹ پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو bring all of them at one platform by installing one tower in one area where the facilities, یا اس کو آپ سیل کہتے ہیں عام طور پر اس ٹاور کو, جو کہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں سروسز آف ویریس سیلولر کمپنیز ٹو دی اینڈ یوزرز. اس کے حوالے سے
they have reached finally with the assistance of PTA, or you can say this is an initiative of the PTA, جہاں پر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ٹاور پہ لے آ کے اپنے سروسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے قابل بنایا ہے، جس سے جو آپریشنل ایکسپینڈیچرز ان آرگنائزیشن کے تھے وہ بھی بچت ہوئے، اور اس کے علاوہ جو اس قسم کے ہیوی ڈینسٹی ایریاز آف پاپولیشن ہے، ان ایریاز آف پاپولیشن میں اس قسم کے ٹاورز کی جو ایک گروتھ تھی اس کو بھی ایک طرح سے اسٹاپ کیا، بیکاز دیٹ ہیز اے لاٹ مینی نیگیٹو ایسپیکٹس آن ہیومن ہیلتھ ایز ویل، تو اس کو بھی ریڈیوس کرنے کا کام جو ایک سوشل رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی پی ٹی اے نے بڑے احسن طریقے سے آئی تھنک پرفارم کیا. تو اچیومنٹس کو اگر ہم کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیر آر نیومرس اچیومنٹس دیٹ آر آن دی کریڈٹ آف پی ٹی اے، جو مختلف طریقوں سے اور مختلف ایریاز میں پرفارم کر کے فائنانسز کے حوالے سے، لوگوں کو اچھی سروسز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، اور ان پی ٹی اے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہتر ریسرچ پرفارم کرنے کے حوالے سے مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ جو ان کے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور ان سے ریسرچ کرا کے اوور آل ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو بہتر بنانے کے جو کام ہے وہ بھی پی ٹی اے کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں ہی شمار ہو رہے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو مزید اس پہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ بتانے کی اگر میں کوشش کروں آپ کو، تو پی ٹی اے بیکاز آف دی ایفرٹس آف پی ٹی اے پاکستان کے اندر اب 3G سسٹم بھی یقیناً انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو CVAS جو میکانزم ہے اس کے لائسنس اور اس کے ریگولیشنس کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی ریولوشنری ٹیکنالوجی ہے، اس کے لائسنس اور اس کے ریگولیشنس کے حوالے سے بھی پی ٹی ہیز پرفارم ٹریمینڈس ایکٹیویٹیز، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو پی ٹی اے کے پاس موجود ہے کہ پی ٹی اے 3G کے حوالے سے اور CVAS کے حوالے سے لائسنسنگ کو انیشیٹ کر پایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کی اگر آپ اچیومنٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یو کین فائنڈ اے لاٹ مینی ایریاز ویئر پی ٹی اے از پرفارمنگ، اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اوور آل کنٹری کی جو بہتری کی طرف جا رہا ہے، وہ جو رول ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا ان دی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اس کو بھی بہتر طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. دوسری میں اگر پی ٹی اے کی آپ کو اگزامپل دوں کہ جو ڈیٹا بیس جو لائسنسز کے حوالے سے یا جو میرٹ لسٹ آف لائسنسز ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے جو پی ٹی اے کی ایکٹیویٹی رہی ہیں وہ بھی بہترین، اور اس کو اب آن لائن آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ماسٹر لسٹ انہوں نے تیار کر لی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو فلڈ افیکٹڈ تھے ایریاز اس کے حوالے سے جو پی ٹی اے نے ایک طرح سے جو ڈونیشنز جمع کی اور ان علاقوں میں پہنچائی، تو وہ ایک بہت ہیوج سم ہے جو کہ پی ٹی اے کے ود ان دی آرگنائزیشن بھی لوگوں نے کنٹریبیوٹ کی، اینڈ پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو کلیکٹ سم منی فرام دا ویریس لائسنسز اور ان کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں. تو جو ایریاز آف آپریشن ہو گئے، اس کی مین ریسپانسبلٹی ہو گئی، جدتیں نئی ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی اے کی ایک سوشل ریسپانسبلٹیز ٹورڈ دی سوسائٹی ادر دین دی نارمل چارٹ آف ڈیوٹیز جو ان کا بنتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ریسپانسبلٹیز جو ایریاز ہیں اس میں پی ٹی اے نے بڑا ٹریمینڈسلی ورک کیا، اور یہ اچیومنٹ ساری ان کے کریڈٹ پہ ہیں. میں تھوڑا سا اب آپ کو ایک گلمس دینا چاہوں گا کہ پی ٹی اے مختلف اوور دا ایئرز اس چارٹ کی نسبت سے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی اے اوور دا ایئرز کس فارم میں آپ کو پوری معاشرے کو اور ہمارے ملک کو کیا دیتا رہا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. اگر ہم جو اینول سبسکرائبرز کو اگر ہم دیکھیں جو مختلف سیلولر کمپنیز کے ہیں، تو پی ٹی اے ہیز بین ایبل ٹو گیو اے ایبسولوٹلی ٹریمینڈس پکچر. آپ اگر اس کو دیکھیں کہ 2003 سے لے کر جو 2004 تک ایریا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹوٹل تعداد ہے وہ آپ کے پاس صرف اور صرف 50,22,908 لوگ تھے جو مختلف کمپنیز کو یوز کر رہے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پھر آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی اے اس کو بڑے آگے کر کے لے کے گیا ہے. یعنی اگر جو لیٹسٹ فگر آپ کے پاس اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سپتمبر 2012 کو جو ٹوٹل فگر بن رہا ہے وہ کوئی تقریباً 120 ملین یوزرز جو ہے وہ پاکستان میں سیلولر کمپنیز کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہیوج فگر ہے جو کہ بیکاز آف دی ایفرٹس آف پی ٹی اے ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس طریقے سے جو
جو ابھی نیکسٹ سلائڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو جو اینول فکس لائن سبسکرائبرز نظر آ رہے ہیں جو اوور دا ایئرس کس طریقے سے انکریز ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک جسے آپ کہتے ہیں لیپ فراگ ایک ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر اس کو جو ڈیٹا ہے وہ 2003 اینڈ 4 سے لے کر دسمبر 11 تک اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی سی ایل اور این ٹی سی نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کے یوزرز ہیں ان کی ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم اس کا ایک جو لاسٹ میں چیز وہ آپ کو بتانا چاہوں گا، جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کنٹریبیوشن ان دی نیشنل ایکسچیکر جو کہ ان بلینز پرووائڈ کی گئی ہے، اس چارٹ میں آپ کو جو اوور دا ایئرس 2003 سے لے کر 2011 تک آپ کو جو ایئر اینڈ ہوتا ہے جون 30 2011 وہاں تک اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ کوئی 38 بلین سے شروع ہوا تھا اور آج اس کی جو کنٹریبیوشن ہے مختلف سیکٹر سے ہوتے ہوئے یا مختلف سیکٹر سے جو نیشنل ایکسچیکر کو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ 117 بلین روپیز کی فارم میں پی ٹی اے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان دی نیشنل ایکسچیکر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا بہت بریفلی بیکاز آف دی پاسٹی آف ٹائم آئی کوڈ ناٹ گیو یو اے کمپلیٹ پکچر آف دی اچیومنٹس اینڈ دی ویریس فنکشنز دیٹ دی پی ٹی اے از پرفارمنگ ان دا کنٹری. میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا جسٹ فارم کے اندر آپ کو پی ٹی اے کے حوالے سے اس کے رولز ریگولیشنز اور اس کا جو مینڈیٹ اور اس کے فنکشنز اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ایک سمری پرووائڈ کی ہے. امید ہے کہ ہماری فردر ڈسکشنز بھی پی ٹی اے کے حوالے سے جاری رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.